बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 26 मई 2026 मंगल का दिन है। पाकिस्तान की सालसी बेकार गई। अमेरिका और ईरान के माबैन जो पाकिस्तान ने मुआहदा किया था, बिलाखिर अमेरिका ने ख़ुद ही उसको वायलेट करते हुए ईरान पे हमला कर दिया है। ईरान ने जवाबी हमले में अमेरिका के बहरी जहाज़ों पे मिसाइल दागे हैं। साथ ही कुछ अरब ममालिक पे हमलों की तैयारी हो रही है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने इब्राहिम अकॉर्ड को मुस्तरद कर दिया है, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। इस पे बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनसे गुजारिश है कि वीडियो देखते हुए आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, अमेरिका ने शुरू से ही, जब पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान बना रहा था, उसमें बड़ी पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी आर्मी है, जो हमारे सियासतदान हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम को बंद करने के लिए बारहा कहा। ज़िया के दौर में तो पाकिस्तान इनकार करता रहा कि हमने ऐसा कोई प्रोग्राम हम नहीं बना रहे। बहरहाल पाकिस्तान ने उस टाइम पे भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बाद में कहा। जब पाकिस्तान एटमी धमाके 28 मई 1998 को कर रहे थे, वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उस टाइम भी पाकिस्तान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। और अब जब इब्राहिम अकॉर्ड की बात आ रही है, इस पे भी पाकिस्तान ने आज एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। सऊदी अरब ने भी बाकायदा इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ऐसे किसी मुआहदे में, और ना ही सऊदी अरब ऐसे किसी मुआहदे में इंटर नहीं होगा जिसमें फ़लस्तीन की ज़मीन को छीना जा रहा है। असल में ये इब्राहिम अकॉर्ड अगर आप देखें तो 2020 में मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन और इसराइल के माबैन जो है एक मुआहदा तय पाया था, जिसमें सकाफ़ती, सफारती और तिजारती इक़्तिसादी लेन देन इनका आपस में होगा और इनके सफारती ताल्लुक़ात बहाल होंगे। मामूल पे ताल्लुक़ात को लाने के लिए अरब ममालिक के साथ ये एक मुआहदा तय पा गया था। मतलब आपने इज़राइल को तस्लीम कर लेना है। अब असल में अगर इसका दूसरा रुख आप देखें तो इब्राहिम अकॉर्ड का सीधा मतलब ये है कि फ़लस्तीन के साथ गद्दारी की जाए, उनकी ज़मीनों का मुआहदा किया जाए। ज़बरदस्ती अगर इज़राइल उनकी ज़मीनें छीनना चाहता है, उस पर कब्ज़ा करना चाहता है, तो मुस्लिम ममालिक कुछ भी नहीं करेंगे। बदले में माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे इनको मजबूत किया जाएगा। ये इसका लुब्बे लबाव है। तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। और हैरान कुन अमर यह है कि अमेरिका ने, जो पाकिस्तान ने सालसी की, इतने टाइम पे पाकिस्तान 39 दिन तो ये जंग रही, 85 दिन 86 दिन आज मुकम्मल हो गए हैं कि अमेरिका और ईरान के माबैन। तो पाकिस्तान की कोशिशें थी, हालांकि पाकिस्तान पे मुख्तलिफ लेबल भी लगे कि अमेरिका की तरफ से जा रहा है। उसमें हमने कल भी कहा था कि नुमाइंदे के तौर पे अमेरिका हमको ट्रीट भी बाद में करने लगा था, मगर पाकिस्तान की चूँकि अपने मफादात इससे जुड़े हुए हैं। तफ्तान बार्डर पे चूँकि हमारा 904 किलोमीटर का बार्डर ईरान के साथ हम शेयर कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे रजीम चेंज होती है तो तफ्तान बार्डर हमारे लिए मज़ीद ख़तरा हो जाता है। ये 904 किलोमीटर का बार्डर, तो पाकिस्तान किसी भी तौर पे नहीं चाह रहा था कि यहाँ पे रजीम चेंज का कोई किरदार सामने आए, कोई ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसमें इज़राइल और अमेरिका की मदद से हुकूमत बने। वो बाद में पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर बन सकता है। जिस तरह एक बार्डर पे हमारा अब भी 1947 से लेके अब तक हमारा इंडिया के साथ 3340 किलोमीटर का जो बार्डर है, वहाँ पे इशू चल रहा है और वहाँ से हालात ख़राब हैं हमारे। इसी तरह 2640 किलोमीटर का बार्डर हमारा अफ़गानिस्तान के साथ है, वहाँ भी हमारा आप देख लें कि ताल्लुक़ात हमारे सही नहीं है। अगर यहाँ पे भी 904 किलोमीटर के बार्डर पे हालात बनते हैं कुछ इस तरह, फिर मज़ीद पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी इन तीनों का आपस में एका है। जो बलूचिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं उसमें इज़राइल मुलव्विस है। इंडिया के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो उसमें बाकायदा मुलव्विस है। और ये हमले जितने भी बलूचिस्तान में हो रहे हैं, ये अब ईरान की बजाय अफ़गानिस्तान को चुना गया है। मरकज़ी पॉइंट अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे कार्रवाई होती हैं। वहाँ पे भी ले कि जो सरकर्दा अस्करियत पसंद है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान का इनकार, सऊदी अरब का इनकार, और ट्रंप ने अपनी ट्वीट में, लंबी चौड़ी ट्वीट में, एक दो ममालिक के लिए कंसेशन भी रखी है।
ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان تو کسی بھی طور پہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا، لہٰذا ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں 2 ممالک کا ذکر کیا ہے، جس میں ڈیفینیٹلی ایک پاکستان ہے اور دوسرا اسلامی ملک کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر امریکہ نے ساتھ سعودی عرب پہ زور دیا کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ مرکز جو ہے وہ سعودی عرب ہے۔ تو سعودی عرب کو ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ سامنے آئے اور وہ سب سے پہلے اس کو تسلیم کر لے، اور ٹرمپ نے اتنا تک کہہ دیا کہ میں نے اپنے تمام تر لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ فوری طور پہ اس پہ کام شروع کریں اور ان سے دستخط لیں۔ اب یہاں پہ پاکستان نے جو معاہدہ کیا تھا امریکہ اور ایران کے مابین صلح کے لیے، جو پاکستان نے کوشش کی اور اتنی تگدو کرنے کے بعد ٹرمپ نے بیچ میں یہ شرائط رکھ دی کہ یہ ایران کے ساتھ معاہدے پہ تب تک دستخط نہیں ہوں گے، اس کو لازمی قرار دیا کہ مسلم ممالک ابراہیم اکارڈ پہ دستخط کر دیں۔ تو مطلب صاف ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے، اور ناظرین امریکہ نکلنا کیوں چاہ رہا ہے؟ امریکہ تو جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، مگر وہ یہاں پہ اس معاہدے کو توڑنا کیوں چاہ رہا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ چابی جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، نتن یاہو کے پاس چابی ہے، اس کو یہ معاہدہ قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ لبنان کا جو مین ایشو ہے اس میں، لبنان تو اس نے کسی بھی طور پہ نہیں روکنا، وہاں پہ تو اب تک یہاں پہ معاہدہ بھی ہو گیا، بار بار خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں پہ اسرائیل جاتا ہے، وہاں پہ کارروائی کرتا ہے، ان کی زمینیں قبضہ کرتا ہے، 15 سے 16% زمین اب تک لبنان کی قبضہ کر چکا ہے، مزید بھی وہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو وہ کسی بھی طور پہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ٹرمپ کا یہ معاہدہ جو پاکستان نے کیا ہے وہ مکمل طور پہ قابل قبول ہو، تو وہ اسرائیل کو قابل قبول ہے نہیں، اس لیے ٹرمپ جیسا بندہ دوسرا کوئی صدر ہوتا تو وہ ایسے احمقانہ فیصلے، ایسے یو ٹرن نہیں لے سکتا تھا، مگر ٹرمپ کا کوئی اعتماد نہیں ہے، انہوں نے ایسے یو ٹرن لیا ہے، ایسے کچھ اپنا ایک ابراہیم اکارڈ کا ایشو بیچ میں رکھ دیا ہے کہ پوری دنیا حیران ہے اور زیادہ تر ممالک ان پہ ہنس رہے ہیں، مگر ان کو یہ اچھا لگا اور بیچ میں کیا کر دیا، جب ایسے معاہدہ کیا تو ایسے میں ابھی عرب ممالک نے ان پہ حملہ کرنے کے لیے روکا ہوا تھا۔ ایک تو سعودی عرب میں حج چل رہا ہے اور حج تک جو ہے وہ عرب ممالک نے بھی ریکویسٹ کی تھی، مگر یہاں پہ اب ٹرمپ نے کیا کر دیا ہے کہ مزید معاہدے کو مزید توڑنے کے لیے کہ اس میں کوئی دوسرا ثالث درمیان میں نہ آئے، ایران کے قشم اور بندر عباس وہاں پہ حملے کر دیے اور اپنے ڈرون جو MQ-9 ہیں، جو ڈرون طیارے ہیں ان کے جو بڑے کاسٹلی پڑتے ہیں اور بڑا ایکوریٹ نشانہ اس کا ہوتا ہے، اس کو تو ایک ایران کے جو دفاعی نظام ہے انہوں نے تباہ کر دیے ہیں 3، مگر ساتھ ہی انہوں نے انہی بندرگاہوں پہ، بندر عباس پہ، وہاں پہ ایرانی کشتیوں پہ وہاں پہ حملے کیے ہیں اور ان کشتیوں کو 4 کشتیوں کو تباہ کیا ہے، جس میں 4 سے 5 ایرانی جو ہے وہ بیچ میں شہید بھی ہو گئے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ حملے اپنے ڈیفنس میں کیے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ مائنز لگانے والی کشتیاں یہ تھیں سمندر کے اندر، تو سمندر کے اندر تو پہلے سے ہی ایران نے ابنائے ہرمز کے لیے مکمل ایک اپنا طریقہ کار، پورا زور انہوں نے اس پہ لگایا۔ ان کو اندازہ ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام بھی ختم ہو جائے اگر ہم آگے اس پروگرام کو کنٹینیو بھی نہ کریں، اگر ہمارے دوسرے تیسرے مسائل ہیں اس کو بھی سائڈ پہ رکھیں، مگر ابنائے ہرمز سب سے بڑی چابی ہے جو ایران کے پاس ہے، کیونکہ پوری دنیا کی 20% تیل اور 30% گیس اس نے اس کو چوک کیا ہوا ہے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ 20% دنیا کا تیل ہے اور 30% LNG گیس وغیرہ ہے، یہاں پہ آپ نے ایران نے $150 ارب چین کی تجارت ہوتی ہے، 70 سے 75 ارب ڈالر اسی ابنائے ہرمز پہ LNG کی، انرجی کی اور پیٹرو کیمیکل کی اور دیگر اشیاء کی تجارت باقی جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے۔ اسی طرح 60 سے 67 ارب ڈالر کی یورپ جو ہے اپنا ہرمز پہ یہاں پہ تجارت کرتا ہے، پاکستان اور دیگر ممالک تو چھوڑیں۔ اسی طرح اگر عرب ممالک کو آپ دیکھیں تو عرب ممالک کا 85%، 80 سے 85% اشیاء خوردنوش اور وہاں پہ تجارت یورپ سے، چائنا سے، بھارت سے، پاکستان سے اسی راستے ہوتی ہے۔ تو مشکلات پوری دنیا کو آئیں گی اور یہ ایران نے یہ بھانپ لیا اور ایران کو اندازہ ہو گیا، اس لیے اس نے ابنائے ہرمز کو جو ہے وہ بند رکھا اور صرف ان بحری جہازوں کو جانے دیا گیا۔ کل بھی 33 بحری جہاز ایران جو ہے وہ اس نے امریکی بلاکٹ کے باوجود جو انہوں نے ایران کا محاصرہ کر رکھا ہے، اصل میں ابنائے ہرمز کو مکمل طور پہ
ایران کے کنٹرول میں ہے، مگر انہوں نے پھر امریکہ نے جو سیز فائر پاکستان نے کرایا تھا اس میں چالاکی سے سیز فائر کے دوران وہ آئے اور انہوں نے خلیج عمان میں ایک بلاکٹ ایران کی طرف کیا تاکہ ایران کے جو $500 ملین جو روزانہ وہ کما رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے اور ان کی معیشت کو خطرے میں ڈالا جا سکے۔ اور امریکہ بار بار یہ کہتا آ رہا ہے کہ ہم نے $500 ملین جو ہے وہ ایران کا جو روزانہ کما رہا ہے اس کو ہم نے چوٹ پہنچائی ہے اور وہ اب یہ مزید نہیں کر سکتا۔ بہرحال ایران نے اپنی کامیابی دکھائی اور کل ان کے 33 اسی طرح ہفتے میں تقریباً 100-150 کے قریب بحری جہاز ایران آسانی سے یہاں پہ گزار لیتا ہے، مگر فرق پڑا ہے، ایران کو چوٹ پہنچی ہے، ایران کو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ ان کے جو جزیرے خارق ہے اور ان کے جو دیگر جزیرے ہیں جہاں پہ وہ 90% تو وہاں پہ تیل ہے جو برآمد کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ جو تیل ہے وہاں پہ سٹوریج ایریا کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور امریکہ کو اندازہ تھا کہ 60 سے 62 دن کا، پھر امریکہ نے اندازہ اپنا لگایا کہ نہیں اب تو 60-62 دن جنگ میں ٹائم گزر گیا تو ان کے پاس 13-14 دن ہے، یہ تیل کو سٹوریج کر سکتے ہیں۔ باقی اگر سٹوریج ایریا ان کے پاس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو تیل کی کنویں ہیں اگر مزید تیل نہیں نکالتا تو اس میں پانی آ جائے گا اور وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے، یا پھر یہ تیل جو ہے یہ کسی اور طریقے سے سپلائی کریں گے۔ جو ایران نے بھرپور کوشش کی چائنا کو بائی ٹرین، اور کسی حد تک وہ بیچ میں کامیاب رہے، مگر وہ اس حد تک کامیابی ان کو نہیں ملی، لہٰذا انہوں نے اپنی سٹوریج ایریاز مزید جو ان کے کچھ بحری جہاز وغیرہ تھے اور ان کے پاس ٹینکر اپنے تھے سمندر کے اندر اور کچھ اور انہوں نے اس میں وہ سٹوریج ایریا شروع کر دیا، مگر پھر بھی اپنے بحری جہازوں کو جب گزار لیتے ہیں تو ملائیشیا کے قریب وہاں پہ انڈونیشیا ملیشیا کے قریب وہاں پہ سمندر میں وہ جہازوں کو تبدیل کر کے وہ تیل وغیرہ تو کسی حد تک لے کے جاتے ہیں۔ ایران نے اس میں تھوڑی بہت کوشش کی اور اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے وہ برقرار رکھ پائے ہیں۔ امریکہ کا بلاکٹ جو ہے وہ کسی حد تک ناکام دکھائی دے رہا ہے، نقصان پہنچا ہے ایران کو، مگر اب یہ جو حملہ کیا ہے بندر عباس پہ ایئرپورٹ پہ قریب دھماکے ہوئے ہیں، ایران نے جوابی حملہ جو کیا ہے اس میں امریکہ کے جو بحری جہاز ہیں اس پہ 4-5 میزائل داغے ہیں، اور ساتھ ہی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران ایک عرب ملک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گا۔ اب عرب ملک کو بلا وجہ ٹارگٹ کرنا میرے خیال میں درست نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا اگر وہاں پہ کسی نے فضائی حدود دی ہو یا وہاں سے حملہ ہوا ہو تو پھر بھی کوئی تک بنتی ہے۔ ایران کو اب بڑا سنبھل کے رہنا پڑے گا، اور پاکستان کا جو کردار ہے پاکستان نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ میرے خیال میں پاکستان کو اب ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے، جو خلوص نیت کے ساتھ پاکستان نے کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ پاکستان کا نام امن کے طور پہ سامنے آیا ہے، امن کے امین کے طور پہ سامنے آیا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے چرچے ہیں، پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، جو کوشش پاکستان نے کی وہ پوری دنیا نے دیکھی اور اس میں ہم کامیاب رہے۔ اب امریکہ نے یہاں پہ دوبارہ چل دی ہے جو پوری دنیا کو اس نے خطرے میں ڈال دیا ہے، اور وہ جنگ اب مزید آگے پھیلے گی تو یہ جنگ پھیلنے میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے، جو ہم بار بار کہتے رہے ہیں، مگر پاکستان نے ایک پلس پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کو پاکستان بڑا قریب لے کے آیا ہے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان دونوں کے مابین بھی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اس معاہدے میں ایک تو سعودی عرب نے ان کی فضائی حدود استعمال نہیں ہوگی، اور جو امریکی جو ایئر بیسز میں ہیں ایران کے ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، جس طرح پاکستان کے حوالے ایئر بیس کیا گیا ہے۔ یہ ایران کو یقین دہانی کے لیے ایک تو امریکہ پہ اعتماد کم ہو گیا عرب ممالک کا، اور پاکستان نے جو پیک کیا ہوا تھا، جو معاہدہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ تو ایکٹیو ہو گیا، مگر ایران کو یقین دہانی کرانے کے لیے کہ ہم نے امریکیوں کو ایسا ہم نکال رہے ہیں، پاکستان یہاں پہ ٹیک اوور کر رہا ہے، اور آگے اب ایران بھی یہ سب کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ آج کل سیٹلائٹ کا دور ہے، اور وہ سیٹلائٹ جو بیڈو 3 ہے اسپیشلی جو چائنا فراہم کر رہا ہے، دوسری طرف GPS یوز ہو رہا ہے امریکہ کی طرف سے، نیویگیشن سسٹم مکمل طور پہ ہے، ایکوریٹ نشانے ایران لگا رہا ہے، اور ساتھ ہی ایران کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس ہوٹل میں، کس کمرے میں، کس ایئر بیس سے ہم پہ حملہ ہوا ہے، اور لوگ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، کس ہوٹل میں چھپے ہیں، کہاں پہ چھپے ہیں، امریکی افواج کہاں پہ، یہ ساری خبر ان کو مل جاتی ہے، تو پھر وہ آسانی سے اس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہ جنگ
رکنے والی ناظرین آگے نہیں ہے۔ اس میں مزید ممالک بھی سامنے آئیں گے۔ اللہ کرے کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین جو پاکستان کا سب سے بڑا ایک ڈر اور خوف ہے جو دل میں ہے کہ اگر مزید یہ جنگ پھیلتی ہے، تو ہم نے ایران کو دیکھا، اس کی ایگریشن کو دیکھا کہ ایران نے 13 ممالک پہ حملے کر دیے تھے۔ اب اگر ایران تمام تر عرب ممالک پہ حملے کرتا ہے، پھر بڑی مشکل پڑ جاتی ہے مسلم ممالک کو بھی، اور یہ مسلم ممالک یہ تیار بیٹھے ہیں بعض مسلم ممالک اس جنگ میں کودنے کے لیے، مگر چونکہ سعودی عرب کا بڑا فیکٹر آ رہا ہے، بڑا مسئلہ آ رہا ہے، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے، اگر سعودی عرب پہ حملہ نہیں ہوتا پھر پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر وہاں سے حملے ہوتے ہیں سعودی عرب پہ، تو پھر پاکستان کے بھی اس جنگ میں کودنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ایران نے بھی پاکستان کے کہنے پہ بڑی حد تک جو ہے وہ معاہدے کو کامیاب کرنے میں مدد دی، ایون کہ ابنائے ہرمز پہ انہوں نے ٹول ٹیکس کے بارے میں جو کہا، اس کو تو خیر کل انہوں نے بدل دیا تھا، ماحولیاتی ٹیکس کا نام دے دیا اس کو، کہ ساتھ ماحولیاتی ٹیکس ہے اور وہاں پہ نیویگیشن کا جو خرچہ وغیرہ ہوگا، اور یہ عمان کے اور ایران کے مابین ہوگا۔ ساتھ ہی جو ایٹمی پروگرام تھا اس ایران کا، اس پہ مشتبہ خامنائی نے اور اسپیشلی ان کے صدر پزشکیان نے ایک بڑا کہا تھا کہ ہم پوری دنیا کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایٹمی پروگرام کو وسیع نہیں کریں گے، ہم ایٹمی پروگرام کو، اپنے جوہری پروگرام کو بنانے نہیں جا رہے۔ تو اس سے جو ہے صدر پزشکیان کے خبر کو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اٹھا کے ٹویٹر پہ جو ہے وہ پوسٹ بھی کر دیا ہے۔ اس کی جو صدر پزشکیان نے جو ٹویٹ کی تھی، اس کو اٹھا کے، جو اس نے کہا تھا اس کو اٹھا کے انہوں نے شیئر بھی کر دیا ہے۔ تو ایران نے نرمی دکھائی ہے، ایران چاہتا ہے، کیونکہ ایٹمی پروگرام جو دوست کہہ رہے تھے کہ ایران آگے جائے گا اور اس کو بنا لے گا، دیکھیں 2015 میں ایران نے اوباما کے ٹائم پہ اس کو اپنے 90%، 97% یورینیم کی افزودگی انہوں نے روس کے حوالے کر دی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو اس ٹائم پہ 90% ریکوائرڈ تھا، 97% ان کے پاس تھا، یہ آسانی سے بنا سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں بنایا۔ انہوں نے فتوے اس کے بارے میں دیے تھے، اور آیت اللہ خامنائی بھی آخر تک ان کا فتویٰ موجود تھا، مگر چونکہ یہ مجتبیٰ خامنائی آ گئے تھے ان کے بیٹے ان کی شہادت کے بعد، تو ان کا رویہ اور مزاج بھی ذرا سخت ہے، اور بعض ایرانی قائدین نے کہا تھا کہ اگر مزید حملے ہم پہ کیے گئے تو پھر ہم ایٹمی پروگرام کو لے کے جائیں گے، ہم اس کو بنا لیں گے۔ یورینیم کی افزودگی بھی پاکستان نے ایک راستہ نکالا، اور کل ایران نے بھی ایک مزید معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے چین کی ضمانت مانگی ہے، اور چین کو یورینیم کی افزودگی دینے کا کہا ہے۔ مگر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ امریکہ نے ایک تو ابراہیم اکارڈ سے اس کو منسلک کر دیا ہے، مینڈیٹری کر دیا ہے کہ یہ کمپلسری ہے کہ ہم نے اگر ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے تو تمام ممالک نے۔ بھائی تمام ممالک کا اس سے کیا ہے؟ آپ کا ایران کے ساتھ آپ بلا وجہ اسرائیل کی اس جنگ میں کودے ہو، ایران کا، آپ کا اور اسرائیل کا مدعا ہے، علیحدہ علیحدہ ممالک ہیں، ہر ملک کی فلسطین کو لے کے اپنی پالیسی ہے جس کے مطابق وہ چلتا ہے۔ پاکستان تو اوپنلی کہہ دیا ہے کہ بیت المقدس جو ہے، المقدس شریف جو ہے، وہاں وہ دارالحکومت ہوگا یروشلم میں فلسطین کا۔ پاکستان کا تو اوپنلی اسٹانس ہے، اور وہ 1967 پہ قائم ہے، جو معاہدہ تھا اسی پہ پاکستان قائم ہے۔ اب پاکستان یکدم اپنی پالیسی تو چینج نہیں کر سکتا۔ بہرحال پاکستان ہر ٹائم پہ جو بھی حکمران ہو، یہ ایک بات ذہن میں کلیئر کر لیں، جس طرح میں نے ایٹمی پروگرام کا ذکر کیا اور بعد میں ایٹمی دھماکوں کا ذکر کیا، پاکستان میں کمزور سے کمزور حکمران ہو، ہائیبرڈ نظام ہو، جمہوری نظام ہو، اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہو، مگر پاکستان کے مفادات کے یا فلسطین کے مفادات کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ پاکستان میں چل ہی نہیں سکتی۔ اس بات کو آگے پاکستان مان ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی پاکستان کے حکمران ایسا کرنے دیں گے۔ موجودہ دور میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ترجمان نے فوری طور پہ کہہ دیا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی بڑی خوشی ہوئی کہ سعودی عرب نے بھی باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ اب ناظرین یہ جنگ آگے پھیلے گی، اور ایران پہ یہ حملہ ہونا، ایران اس کو تھوڑا سا دبا بھی رہا تھا کہ معاملات آگے خراب نہ ہو۔ ان کی عباس عراقچی اور جو وزیر خارجہ ہیں اور جو اسپیکر ہیں محمد قالیباف، وہ قطر میں موجود ہیں۔ قطر ان کے جو 12 ارب ڈالر ہیں وہ ریلیز کرنے کے لیے تیار ہیں اگر معاہدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ قطر میں جو پیسے ہیں وہ بھی ریلیز ہونا چاہ رہے ہیں، اور محمد عباس عراقچی جو ہے وہ اقوام متحدہ بھی جانا چاہ رہے ہیں، مگر وہاں پہ امریکہ ان کو جانا پڑے گا، اور وہ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں، جا بھی نہیں رہے۔
قطر اور کویت کے بارے میں ناظرین کہا جا رہا ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈ پہ دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ اگر قطر ایسا کرتا ہے، سعودی عرب کے انتہائی قریب ہے اور پاکستان کے ساتھ آگے دفاعی معاہدہ بھی کرنے جا رہا ہے، تو پاکستان اس کو بھی بڑے قریب سے دیکھے گا۔ قطر کا نام لیا جا رہا ہے اور کویت کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ اب آگے جو ہے ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کون کون سے عرب ممالک ابراہیم اکارڈ میں جائیں گے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔